तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदा। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम पुराने अहद नामे में से यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 38वें बाब का मुताला करेंगे। पिछली किस्त में हमने 37वें बाब का मुताला मुकम्मल किया और हमने उस बाब से सीखा कि हिजकिय्याह का ईमान मज़ीद बढ़ा। उसने बाब की शुरुआत में खुदा से दुआ करने को कहा और बाब के आखिर में खुद दुआ की। हमने देखा कि खुदा इस मंजरनामे पर मौजूद था। उसने दुश्मनों की अदालत की। खुदा ने उन दुश्मनों की अदालत की। खुदा के पास इख्तियार है कि लोगों की अदालत करे। अजीज़ों, आज हम 38वें बाब में सीखेंगे कि हिजकिय्याह को उसकी बीमारी में पैगाम मिला। तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा। ये पैगाम मिलने के बाद उसने क्या किया, खुदावंद इससे किस तरह पेश आया, ये आज की किस्त में हम सीखेंगे। अगर आप इन वाक़ियात के मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो अजीज़ों, अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और यसाया 38वें बाब के मुताले में हमारे साथ शामिल हों। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, हम 38वें बाब पर पहुंच चुके हैं। ये यसाया की किताब का तारीखी हिस्सा है। 1-3 आयात में लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। और यसाया नबी आमूस के बेटे ने उसके पास आकर कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया। हम इन आयात से क्या सीखते हैं? हिजकिय्याह उदास था। जब उसको मालूम हुआ कि वो मर जाएगा तो उसने दुआ की। जी, दरहकीकत ये हिस्सा बहुत खूबसूरत है। आए जरा पहले जुमले को देखें। लिखा है उन्हीं दिनों में। इसके क्या मानी है? यानी उन्हीं दिनों में जब 37वें बाब के वाक़यात हुए, शाह अस्सूर सनखरिब ने रबशाकी को हिजकिय्याह के पास भेजा। वो पहले ही परेशान था। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह बीमार हुआ, वो मरने के करीब था। और मैं कहूँगा कि हम अक्सर एक बात कहते हैं कि मुश्किलात और मुसीबतें इकट्ठी ही आती हैं। यानी शाह अस्सूर और मौत की दहशत दोनों इकट्ठी ही उस पर आ पड़ी। और हम ये नतीजा अक्स करते हैं कि हिजकिय्याह बादशाह ने 29 बरस सल्तनत की और यहाँ लिखा है कि खुदा ने उसकी उम्र 15 बरस बढ़ा दी। जब वो बीमार हुआ तो उसे सल्तनत करते 14 बरस हुए थे। और फिर मैं कहूँगा कि 32वें बाब में लिखा है कि और हिजकिय्याह बादशाह की सल्तनत के 14वें बरस यूं हुआ कि शाह अस्सूर सनखरिब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की। और ये दोनों वाक़यात एक साथ हुए, इसीलिए लिखा है कि उन्हीं दिनों में। बहुत खूब। और फिर हिजकिय्याह बादशाह ने दर हकीकत अपने बैरूनी दुश्मन पर फतह पाने के साथ साथ ये भी जान लिया कि वो अपनी मौत से कैसे बच सकता है। और मैं कहूँगा कि ये एक कौमी मसला था। कौम के मसले का
حل دعا میں تھا اور اس کے ذاتی مسئلے کا حل بھی دعا میں تھا، اور اس سے ہمیں یہ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ دعا کیسے معجزاتی طور پر کام کرتی ہے۔ اور کسی نے کہا کہ خدا نے 37ویں باب میں دعا کے نتیجے میں آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا، یہ ایک معجزہ تھا، پر 38ویں باب سے دعا کے نتیجے میں آفتاب پر اثر ہوا اور آفتاب 10 درجے پیچھے ہوا۔ یہ غیر معمولی اور بیان سے باہر تھا، پر خدا کے کام انسانی سوچ کے پرے ہیں۔ حزقیہ کو یہ جان کر افسوس ہوا کہ وہ مرنے کو ہے۔ وہ کیوں اداس ہوا؟ عہد قدیم میں ایمانداروں کے لیے موت کس چیز کی علامت تھی؟ دراصل پرانے اور نئے عہد نامے کے ایمانداروں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ عبرانیوں کے دوسرے باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں پرانے عہد نامے کے ایمانداروں کا ذکر ہے جو کہ ساری عمر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے۔ پر ہمارا کیا ہے؟ ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح نے موت کا خاتمہ کیا اور انجیل کے وسیلے ابدی زندگی کے نور میں لے گیا۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے پاس رہنا زیادہ منظور ہے۔ پولس نے کہا کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ لیکن پرانے عہد نامے کے ایمانداروں کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ وہ موت سے خوفزدہ تھے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ موت کے بعد آخر کہاں جائیں گے۔ لیکن ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح ہمیں ابدی زندگی کے نور میں لے کر آ گیا۔ یہ استحقاق نئے عہد نامے کے ایمانداروں یعنی کلیسیا کو ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری آیت ہے، اور حزقیہ زار زار رویا۔ بھائی یوسف یاد کریں کہ مسیح موت کے نزدیک تھا، اور جیسے کہ یہاں حزقیہ کی حالت تھی، حزقیہ اور مسیح کے رد عمل کا آپ موازنہ کیجئے۔ اس کے متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ در حقیقت اس باب میں حزقیہ خداوند یسوع مسیح کی واضح علامت ہے، اور میں یہاں کہوں گا کہ اس کے ساتھ پہلو ہیں۔ میں یہاں پر ایک بہت اہم نقطے پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ نبوتی کتب میں اس کہانی کا ذکر ہے، اور ہم اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ گویا وہ ہم کو بتانا چاہتا ہے کہ مستقبل میں ایک شہر بچ جائے گا، اور ہم یسایہ کی کتاب کے پہلے حصے میں اس کے متعلق واضح پڑھتے ہیں کہ خداوند کس بنیاد پر یروشلم کے اس شہر کو بچائے گا، اور اس کی بنیاد کوئی شخص نہیں جو کہ مرنے کے قریب تھا پر مرا نہیں، مگر اس کی بنیاد وہ ہے جس نے موت پر فتح پائی، وہ حزقیہ نہیں۔ حزقیہ بالآخر مر گیا۔ ایک ہی ہے خدا کے فضل سے جس نے سب کے لیے موت کو قبول کیا، اور میں کہوں گا کہ یہ بہت ہی شاندار الفاظ ہیں۔ 5ویں آیت، دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اور اس شہر کو بچانے کی در حقیقت بنیاد وہ ہے جو موت کے پھاٹکوں کے پاس گیا، اور اس شخص کی علامت ہے جو موت کے پھاٹکوں کے پاس گیا اور مر گیا۔ اور میں کہوں گا کہ صرف یہی نہیں بلکہ خدا کے فضل سے اس نے ہم سب کے لیے موت کو قبول کیا، وہ یسوع المسیح ہے۔ حزقیہ کا قریب الموت ہونا درست اور جائز ہے، لیکن مسیح نے موت کو قبول کیا۔ اس نے ہماری جگہ لی، ہمارا کفارہ دیا۔ جی، اس نے کہا مجھے دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی۔ حزقیہ کے لیے لکھا ہے، حزقیہ زار زار رویا، پر مسیح کے لیے لکھا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم مسیح اور حزقیہ کے رد عمل میں فرق دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ نبوتی کلام کتنا با اثر ہوتا ہے۔ جی، اس سے ہم سب مستفید ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت حزقیہ 30 برس کے قریب تھا، اور 10ویں آیت میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ میں اپنی آدھی عمر میں پاتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا۔ اور زبور 102 میں لکھا ہے کہ مصیبت زدہ کی دعا جب وہ افسردہ حال ہو کر خداوند کے حضور اپنا رونا روتا ہے، اے میرے خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا۔ حزقیہ اور مسیح دونوں کی عمر 30 برس سے زیادہ تھی۔ یہ انسان کی آدھی عمر ہے، پہلی بات، اور دوسری، حزقیہ ایک دیندار شخص تھا۔ اس نے کہا، اے میرے خدا میں تیری منت کرتا ہوں یا فریاد کرتا ہوں کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ مسیح نے بھی یوحنا کے 17ویں باب کی 4 آیت میں کہا، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ تیسری بات، مسیح نے دعا کی، اور یہاں پر حزقیہ نے
हिजकिय्याह दुआ की और मसीह ने अपने बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे इल्तिजा की जो उसको मौत से बचा सकता था। हिजकिय्याह ने दुआ की और जोर जोर से रोया। मसीह ने बागे गतसमनी में दुआ की। अपनी बशरियत के दिनों में मसीह रोया। और हम दूसरे सलातीन के 20वें बाब में ये पढ़ते हैं कि खुदा ने हिजकिय्याह बादशाह को एक निशान दिया। और हम जानते हैं कि मसीह तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। और छठी बात, हिजकिय्याह बादशाह ने अपनी जिंदगी के बाकी अयाम खुदा की तारीफ में गुजारे। और मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद कहा, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा और जमात में तेरी सिताइश करूंगा। और लिखा है, बाप अपनी औलाद को तेरी सच्चाई की खबर देगा। और मसीह ने हमें तालीम दी और मौत से जी उठने के बाद भी वो हमारा उस्ताद है। दरअसल मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, सही, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। पिछले बाब में एक कौम का मसला था, कौम की मौत थी। और यहाँ पर एक जाती मसला है, बादशाह की मौत। दोनों सूरतों में दुआ से कादर मुतलक खुदा का हाथ हरकत में आया जो इस कायनात का मालिक है। उसकी दुआ से पहले आसमान के फरिश्ते हरकत में आए और अगली दुआ से सूरज पर असर हुआ। आफताब का 10 दर्जे घट जाना अदालत के मौखज़ होने की अलामत है जो यहूदा पर आने को थी। हमने जाना कि खुदावन ने हिजकिय्याह की जिंदगी 15 बरस बढ़ा दी। क्या खुदा इंसान की दुआ से अपना फैसला बदलता है? जी भाई यूसुफ, बहुत ही अहम सवाल है। देखें भाई, मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूँ। दुआ से खुदा की मर्जी बदलती नहीं बल्कि पूरी होती है। और फिर खुदा ये चाहता है कि हम उसकी मर्जी पूरी करें। वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी के तालिब हों और उसकी मर्जी पूरी करें। यानी कि जब आप उसकी मर्जी के मुआफिक मांगें तो वो सुनता है। और मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिजकिय्याह इस उम्र में मर जाता, क्योंकि अब तक दाऊद के तख्त के लिए जानशीन नहीं था। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि दाऊद के घराने के लिए कोई जानशीन ना हो। मतलब कि खुदा ने दाऊद के घराने के लिए जानशीन को जरूर ही चुनना था। और खुदा ने हिजकिय्याह की उम्र 15 बरस बढ़ा दी और उसका बेटा मनस्सी 3 साल बाद पैदा हुआ। दरअसल मनस्सी 12 बरस का था जब उसने सल्तनत की। यानी कि हिजकिय्याह के दुआ करने के बाद दाऊद की सल्तनत का तख्त नशीन पैदा हुआ। और इंसानी सोच के मुताबिक उस वक्त हिजकिय्याह की मौत नामुमकिन थी। पर खुदावन चाहता था कि हिजकिय्याह को खुदावन यीशु मसीह की अलामत के तौर पर जाहिर करे। अगर हिजकिय्याह उस वक्त मर जाता तो उसका कोई वारिस ना होता। जैसे मसीह अपनी आधी उम्र में मर गया, उसका कोई वारिस नहीं। और फिर क्या हुआ? तू अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज हुई, महज 15 बरस नहीं। उसकी उम्र दराज लिखा है, उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए उसे उम्र की दराजी मिली। हिजकिय्याह नहीं मरा मगर मसीह ने मौत को कबूल किया। और खुदावन ने हिजकिय्याह की उम्र 15 बरस बढ़ा दी और लिखा है, तेरे बरस पुश्त दर पुश्त हैं। और हिजकिय्याह के वक्त आफताब 10 दर्जे पीछे हो गया और दिन लंबा हो गया। और मसीह के लिए दिन के दरमियान ही तारीकी छा गई। देखें, मैं कहूंगा कि जब दिन ही था आधा दिन तो तारीकी छा गई। सो मंतकी तौर पर उस वक्त हिजकिय्याह का मरना नामुमकिन था क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। यूसिया के लिए पेशन गोई मौजूद है, यूसिया जिसने अपने बाप की जगह सल्तनत की। ये हिजकिय्याह और मुनस्सी के बाद पहले आया। सलातीन के 13वें बाब में यहाँ जिस पेशन गोई का जिक्र हुआ वो इस बारे में है कि दाऊद की नस्ल में से कोई आकर उस पर सल्तनत बादशाही करेगा और उस कौम को बहाल करेगा। उसका पूरा नाम होना लाजिम है। देखें, मेरा सवाल यह है कि लोग दुआ से खुदा की मर्जी को तब्दील करना क्यों चाहते हैं? इब्लीस ने भी इब्तिदा में यही कुछ किया। देखें, मैं कहूंगा कि खुदा की मर्जी सच में बेहतरीन है और मैं अपनी दुआ से उसको क्यों बदलूं, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। खुदा के ख्याल हमारे लिए बेहतरीन हैं, पर हम खुद खुदा से दूर होकर अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। खुदा की मर्जी बेहतरीन है। इब्लीस चाहता है कि हमें गुमराह करे कि खुदा अपने सिवा किसी का भला नहीं चाहता। और जब हम खाकसारी से खुदा से मांगे तो वो
اپنا خیال تبدیل کر کے ہمیں اچھی چیزیں بخشتا ہے، جبکہ میں کہوں گا کہ حقیقت سراسر الٹ ہے۔ خدا ہمیں بہترین چیزیں دینا چاہتا ہے، اس سے دوری ہمارا نقصان ہے۔ اس سے ہم عملی سبق سیکھتے ہیں کہ دعا کے لیے ہمارا طریقہ کیسا ہو، ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے، ہم کس روح سے دعا کریں تاکہ خدا کی پاک مرضی کے موافق دعا کر سکیں۔ دیکھیں، میں کہوں گا اس میں دو چیزیں بہت ہی نمایاں ہیں۔ پہلا، ہم خدا کے موافق دعا کریں، خدا کی مرضی کے مطابق دعا، اور اگر ہماری دعائیں بائبل کے خلاف ہوں تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ دوسری چیز، جب ہم نہیں جانتے کہ اس سے کیا مانگے تو کہیں آئے خداوند تیری مرضی پوری ہو، اور پھر خدا کی مرضی کو ترجیح دیں کیونکہ آپ کے لیے وہی بہترین ہے۔ ایک بہن مرنے کو تھی اور کسی نے پوچھا کہ خداوند اگر آپ سے پوچھے کہ جینا چاہتی ہو یا مرنا، تو اس بہن نے بہت اچھا جواب دیا کہ یہ سب میں خدا کی مرضی پر چھوڑ دوں گی۔ اور پھر اس نے پوچھا اگر خداوند آپ کی مرضی جاننا چاہے تو پھر اس نے یہی کہا کہ میں خدا کی مرضی کو مانوں گی کیونکہ وہ میرے لیے بہترین جانتا ہے۔ اس کا خدا پر اعتماد کتنا خوبصورت ہے۔ کاش کہ ہم سبھی خداوند پر ایسا بھروسہ رکھیں اور اپنی دعاؤں میں اس سے اسی طرح مانگیں۔ صحیح۔ بھائی یوسف 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک مصیبت کا بیان ہے۔ جب حزقیہ بادشاہ کو اپنی موت کا معلوم ہوا تو وہ پریشان ہوا، اور پھر 15ویں آیت سے 20ویں آیت میں بیان ہے کہ اس نے خداوند کی شکر گزاری کی۔ خداوند نے اس کی عمر 15 برس بڑھا دی۔ حزقیہ کے احساسات کے متعلق بتائیں۔ باب کی شروعات میں اس نے دعا کی اور وہ رویا۔ پھر بائبل مقدس میں اس کے احساسات کا بیان ہے، ہمیں ان کا بتائیے۔ مجھے اس کی 12ویں آیت بہت پسند ہے۔ میں نے جولاہے کی مانند اپنی زندگی کو لپیٹ لیا ہے، اور کسی نے کہا کہ جب جولایا کوئی کپڑا بنتا ہے تو وہ اس کپڑے کو اندر سے باہر کی طرف بنتا ہے، اور اگر کوئی اس کو کام کرتا دیکھے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کپڑا خراب ہو گیا، پر کام کے ختم ہونے پر جب وہ کپڑے کو سیدھا کرتا ہے تو پھر یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے کس قدر شاندار کپڑا بنا ہے۔ اور میں کہوں گا خداوند بھی جولائی کی مانند ہے، وہ اندر سے باہر کو کام کرتا ہے۔ ہم آسمان پر جا کر اصل مقام کو دیکھیں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا ہماری بہتری کے لیے اپنی حکمت کے موافق کام کرتا ہے۔ سو حزقیہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا۔ میں کہوں گا وہ اسی لیے پریشان تھا، پر بعد میں اس نے سمجھ لیا، کیونکہ اس نے کہا کہ دیکھ میرا تخت سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا، اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی۔ تو مہربان ہوا اور نیستی کے گڑھے سے مجھے رہائی دی۔ بھائی یوسف اس نے 14ویں آیت کے آخر میں ایک بات کہی۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند میں بے کس ہوں، تو میرا کفیل ہو۔ خدا سے یہ دعا کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں، میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہوں گا، لکھا ہے میں بے کس ہوں، اس سے ہمیں مسیح کی یاد آتی ہے، اس سے مسیح کو جلال ملے۔ حزقیہ مسیح کی علامت ہے، اور زبور 69 میں لکھا ہے، میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑا لے، میرے دشمنوں کے روبرو میرا فدیہ دے۔ مسیح کی دعا بہترین مثال ہے۔ آپ نے کہا کہ جو بھی ایماندار مصیبت سے گزرے اور مشکل میں خدا کا طالب ہو اور بڑی عاجزی کے ساتھ خداوند اپنے خدا کو کہے کہ میں بے کس ہوں، تو خداوند اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لکھا ہے، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ جب ہم مصیبت میں خدا سے دعا کریں، سارا جلال اس کو ملے، تو وہ تنگی میں کشادگی بخشتا ہے جو سچ میں سکون دہ ہے۔ بھائی یوسف اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ باپ کے اس جملے پر میرا دھیان گیا۔ 17ویں آیت ہے، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ کیا خدا کی پیٹھ ہے جس کے پیچھے وہ گناہ پھینکتا ہے؟ جی بھائی یوسف، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ یہاں پر میرے سوال کے دو پہلو ہیں۔ اس کے لفظی معنی دیکھیں تو خدا کا چہرہ ہے نہ پیٹھ، جیسے کہ زبور 50 میں خداوند شریر کو کہتا ہے، لکھا ہے تو میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، یعنی تو میرے کلام کی عزت نہیں کرتا۔ جب خداوند کوئی چیز اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اسے پھر نہیں دیکھتا، اور اگر وہ ان کو اپنے سامنے رکھے تو زبور 90 میں بیان ہے، تو نے ہماری بدکاری کو اپنے سامنے رکھا، یعنی وہ ان کو یاد رکھتا ہے۔ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اس کے معنی ہے کہ وہ ان کو پھر نہیں دیکھتا۔ اور دیکھیں، جو لوگ طنز کرتے ہیں کہ خدا کی پیٹھ نہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں
اگر آپ کہیں کہ خدا ان گناہوں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکتا ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جو موجود نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ خدا ہمارے گناہوں کو ایک ایسی جگہ پھینک دیتا ہے جس کا وجود ہی نہیں، یعنی کہ وہ گناہ ختم ہوئے جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ اس نے ہمارے گناہ ہم سے دور کیے۔ بادل کی طرح یہ ہمارے اور ناظرین کے لیے یقین دہانی ہے جن کا بھروسہ خداوند پر اور صلیب پر کیے مسیح کے کام پر جی۔ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اب میں آخری حصے کی طرف بڑھوں گا۔ 21ویں آیت میں یسایہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیا لے کر پھوڑے پر باندھے اور وہ شفا پائے گا۔ انجیر کی ٹکیا سے شفا، انجیر کی ٹکیا سے شفا کا کیا مقصد ہے؟ انجیر کی ٹکیا ہے کیوں؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ واضح ہے کہ حزقیاہ نے دعا کی اور یعقوب نے فرمایا کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس سے بیمار بچ جائے گا۔ خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا، لیکن اسی باب میں لکھا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس سے بیمار بچ جائے گا۔ درمیانی کا استعمال، میں کہوں گا کہ تیل کا استعمال کرنا، یعقوب کے تیل کا خط میں لکھا استعمال ہے۔ یعقوب کے 5ویں باب میں تیل کے ذریعے شفا ملے، لیکن آج کے دور میں ہم دوا بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی دعا کرتے ہیں۔ ان دونوں کاموں کے بیچ کوئی تضاد نہیں۔ خدا نے حزقیاہ کو شفا بخشی اور خدا نے حزقیاہ کی زندگی کے 15 برس بڑھا دیے۔ اس نے کہا انجیر کی ٹکیا کا استعمال کرے۔ لفظی لحاظ سے ہم نے سیکھا کہ روحانی شدت پسندی کا شکار ہو کر ہم دوا کا استعمال چھوڑ نہ دیں، کیونکہ خداوند نے حزقیاہ کو حکم دیا کہ پہلے انجیر کی ٹکیا کو پھوڑے پر لگا تو شفا پائے گا۔ حالانکہ اس کی شفا دعا کے وسیلے ہوئی۔ اس میں خوبصورت نبوتی پہلو موجود ہے۔ جب خدا نے درخت پر پھل ڈھونڈا تو اس پر صرف پتے موجود تھے، انجیر کا اس درخت جس پر درخت پر محض کوئی پتے پھل تھے۔ نہ تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنی خدمت کے آغاز میں کہا کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے۔ اور خدا نے آ کر فرمایا میں 3 برس سے اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈتا آتا ہوں اور نہیں پاتا، بے پھل درخت۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہاں پر اس پر انجیر کا پھل لگا جو میٹھا ہے۔ یہ مستقبل میں خدا کے بقیہ لوگوں کو بیان کرتا ہے، اور یہ ان کی وضع قطع ہوگی اور ان پر پتے ہوں گے اور وہ توبہ کے موافق پھل لائیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ حزقیاہ رونے کے بعد یہ پھل لایا، اور مستقبل میں یہ لوگ مسیح کو دیکھ کر روئیں گے اور ماتم کریں گے، اور میں کہوں گا کہ وہ اپنی توبہ کی بنیاد پر نجات اور شفا پائیں گے۔ حزقیاہ کی شفا سے مستقبل میں خداوند کے پاس لوٹ آنے والی قوم کی شفا ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا نشان ہے کہ قوم یہودا کے پاس لوٹ آئے گی۔ مسیح انجیر کی ٹکیا ہے، یہ پھل لانے کی علامت ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں قوم انجیر کا وہ درخت ہے جس پر کوئی پھل نہیں، لیکن مستقبل میں وہ پھل لائیں گے۔ بالکل۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آج کی قسط میں ہم نے حزقیاہ اور مسیح کی موت کے درمیان مماثلت اور فرق دیکھا۔ آپ میں سے کوئی اس کی وضاحت فرما دے۔ حزقیاہ کی عمر 30 برس سے زیادہ تھی اور مسیح کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ حزقیاہ دیندار تھا اور مسیح بھی دیندار تھا۔ اس نے اپنے کام سے زمین پر باپ کا جلال ظاہر کیا۔ حزقیاہ دعا گو شخص تھا۔ مسیح میں دنیا میں کوئی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ دعا کی۔ گتسمنی باغ میں اس نے دعا کی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تندرست ہونے کے بعد حزقیاہ تندرست ہونے کے خداوند تیسرے کے گھر دن میں گیا اور مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ جی حزقیاہ نے شفا پانے کے بعد خداوند کی تمجید کی اور مسیح نے بھی اپنے جی اٹھنے کے بعد خداوند کی تمجید کی۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، جی ایک بات رہتی ہے حزقیاہ کے معاملے میں، آفتاب پیچھے ہٹا، یعنی دن لمبا ہوا، پر جب مسیح صلیب پر تھا تو تیسرے پہر ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟
بہت خوب. ٹھیک ہے. حزقیہ اس وقت نہیں مرا لیکن مسیح نے ہماری خاطر موت کو قبول کیا. جی ٹھیک ہے. جی ہم نے قسط میں ایک اہم سوال کو بیان کیا. کیا دعا سے خدا کا فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے؟ خدا نے حزقیہ کی دعا کے جواب میں اس کی زندگی 15 سال بڑھا دی تھی. دعا سے خدا کی مرضی بدلتی نہیں. خدا ہمارے لیے بہترین خیالات رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم اس کی مرضی بجا لائیں اور اپنی زندگی میں اس کی مرضی کو پورا ہونے دیں اور دعا کریں. صحیح. اس کے خیال ہمارے لیے بیش بہا ہیں. ہماری دعا خداوند کی مرضی کے موافق ہو. جی بھائی. بالکل. جی میرا آخری سوال انجیل کی ٹکیا سے حزقیہ کے شفا پانے کے متعلق ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ مطلب کہ ہمیں عام طریقوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. دعا کے ساتھ دوا کا استعمال کریں کیونکہ خدا نے ایسی اشیاء کو شفا دینے کے لیے استعمال کیا. یعقوب کے خط میں لکھا ہے اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں. ہم خداوند پر ایمان رکھ کر دعا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوا کا استعمال بھی کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمیں اپنی دعا پر پورا توکل ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم دوا کا استعمال نہ کریں. مسیح نے کہا تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، اور ڈاکٹرز کے پاس جانے پر کوئی ممانعت نہیں. اگلا سوال تھوڑا مشکل ہے. نبوتی لحاظ سے حزقیہ کی کہانی میں انجیر کی ٹکیا کس بات کی علامت ہے؟ جی جب مسیح زمین پر تھا تو اس نے انجیر کے درخت پر پھل کو ڈھونڈا پر اس کو نہ ملا. یہاں پر حزقیہ کی توبہ مستقبل میں اس قوم کی توبہ کو ظاہر کرتی ہے جس کے بعد وہ پھل لائیں گے. انجیر کی ٹکیا اس کی علامت ہے. اس سے حزقیہ نے شفا پائی. مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا. بھائی یوسف کیا کہیں گے؟ جی بہت خوب. آپ سب کا شکریہ. بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ. اگلی قسط میں خدا پھر کو ملیں گے. برکت دے. هل جلست بهدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير مسح الدمع سكيبا من عيون البسطاء نازعا حزن الحزان زارعا فيهم عزاء غافرا كل الخطايا شافيا من فيه داء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.